बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और एक इंतहाई खूबसूरत कहानी कि जब एजेंसी वाले उठा कर ले जाते हैं तो पीछे घर वालों का क्या हाल होता है। एक सच्चा वाक़या आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो है वो कुछ ख़बरों पे नज़र दौड़ा लेते हैं। सबसे पहली खबर ये है कि मार्केट के ज़राए ये बता रहे हैं कि डीज़ल और पेट्रोल की कीमतों में जो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, तकरीबन 10 रुपये फ़ी लीटर, तो उसके बाद मार्केट में महंगाई देखने में आ रही है और ज़िंदगी की तमाम भी जो ज़रूरत की अशिया हैं वो महंगी हो गई हैं। तो बहरहाल ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि चूँकि डीज़ल और पेट्रोल पे पहिया चलता है, ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात होते हैं, तो चीज़ों ने महंगा होना था। अब दूसरी दिलचस्प खबर सुने और दिल पे हाथ रख के खबर सुने। ये मुल्क कौन चला रहे हैं, ये मुल्क किन के हाथों में आ गया है, इन लोगों ने कहाँ पढ़ा है, इस्लामियात पढ़ी है, कुरान पढ़ा है, या क्या चीज़ उन्होंने पढ़ी है। लंडे पे टैक्स लगा दिया गया है, लंडे पे। अब इसकी दो वजूहात जो है वो बयान की जा रही हैं। एक वजह ये कि लंडे पे टैक्स होगा तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा, ज़ाहिर है, और दूसरा ये भी थ्योरी मार्केट में है कि लोग जो है वो नई चीज़ें ख़रीदें, यानी इंडस्ट्रीज़ वालों का दबाव था कि लंडे को मज़ीद महंगा किया जाए। बहरहाल लंडे पर टैक्स लग गया है। अब वजह जो भी हो वो आप जो है वो समझ लें। इसके साथ जुड़ी खबर ये है कि स्पोर्ट्स कार आपने टीवी पे देखी होगी, फिल्मों में देखी होगी। मेरा ख्याल है जितने मेरे मोहतरम नाज़रीन हैं उनके पास, किसी के पास नहीं होगी। बड़ी महंगी होती है और सिर्फ शश का होता है, इमारत का दिखावा होता है। उस पर जो ड्यूटी है वो 40% कम कर दी गई है, क्योंकि ये जो बड़े लोगों की बिगड़ी हुई औलाद है जो उनके काबू में नहीं होती, वो ये इस्तेमाल करते हैं, लोगों पे रोब डालते हैं, दोस्तों पे रोब डालते हैं और रोडों पे जो है ना वो ये भगाते हैं। तो उस पे 40% ड्यूटी जो है वो कम कर दी गई है स्पोर्ट्स कारों पे। उसके बाद जो अगली खबर है तो हफीज़ पाशा साहब, ये वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे हैं, मुशीर ख़ज़ाना भी रहे हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े माहिर मुआशियात हैं। वो कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो महंगाई के जो बेरोज़गारी की शरह है वो 22% है। और हैरान कुन बात उन्होंने ये बताई है कि इमरान खान के दौर में ये रेशो ये 6.2% थी। अब जानते हैं ना कि इमरान खान के दौर में इंडस्ट्रीज़ चल पड़ी थी, फैसलाबाद में मज़दूर नहीं मिल रहे थे। इसके अलावा जो हाउसिंग जो स्कीमें थी, यानी जो मकानात थे, वो सनत बड़ी चल पड़ी थी। तो उस वक्त ये 6.2 थी और इन मनहूसों के दौर में वो 22% हो गई है। इसके अलावा हफीज़ पाशा साहब कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी की मजमूई शरह है वो इंडिया से और बांग्लादेश से भी ज़्यादा है। अब आप अंदाज़ा करें कि इंडिया की कितनी आबादी है। इंडिया के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो बेरोज़गारी की शरह है वो 17.4% है और पाकिस्तान में 22% से लेकर 34% तक है। एक और उन्होंने ख़तरनाक इंकशाफ किया। उन्होंने इंकशाफ ये किया कि पाकिस्तान के 2 करोड़ जो नौजवान हैं, 2 करोड़ नौजवान वो बेरोज़गार हैं और ये 2 करोड़ नौजवान ये चलते फिरते बॉम्ब हैं। अगर इनको पैसे दे दिए जाएं, ये नशे पे लग जाएं, ये कहीं पे ब्लास्ट कर दें या ये कुछ ऐसा उल्टा सीधा कर दें, उनकी तादाद जो है वो 2 करोड़ है पाकिस्तान में। उसके बाद जो अगली ख़तरनाक खबर है वो ये कि 25 साल से बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है पाकिस्तान में काम कर रही थी। बहुत ज़्यादा लड़के और लड़कियां यहाँ पे काम करते थे, उनका रोज़गार था। उसने अचानक जो है वो पाकिस्तान से अपने ऑपरेशंस ख़त्म कर दिए हैं और 25 साल बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वो पाकिस्तान में बंद हो रही है। इसको लाने का जो क्रेडिट था वो क्रेडिट था मुशर्रफ को। मुशर्रफ के दौर में ये कंपनी आई थी। फिर इमरान खान के दौर में बिल गेट्स ने पाकिस्तान का दौरा किया था और इमरान खान से मुलाकात की थी और इन्वेस्टमेंट को मज़ीद जो है वो बढ़ाने का इशारा किया था। लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं और उनकी अगली मंजिल जो है वो है वियतनाम,
کہ وہ پاکستان سے ویتنام جا رہے ہیں، حالانکہ ہمیں کہا گیا تھا کہ پاکستان مضبوط ہو رہا ہے اور اپنے پیروں پہ کھڑا ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک اور جو ہے نا وہ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، یہ ہوتا تو ویسے لولی پاپ ہے، جب بھی عمران خان کی کوئی بات چلے جو ہے نا آزادی کی، یا عمران خان کی بات چلے کوئی تحریک کی، تو یہ لولی پاپ مارکیٹ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اب یہ نیا لولی پاپ یہ ہے کہ جو اسد قیصر ہیں، سابق سپیکر اور پی ٹی آئی کے آپ کو پتہ ہے کہ سینئر رہنما ہیں، ان کی ملاقات ہوئی ہے سعودی سفیر سے۔ اس ملاقات کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے۔ اس کی اہمیت کی یہ بھی وجہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جو حالات ہیں وہ تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ ابراہیم اکارڈ کا بڑا ذکر ہو رہا ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بڑا ذکر ہو رہا ہے، فلسطین کی علیحدہ ریاست ہو گئی۔ تو بہرحال اس کو بڑا میڈیا میں جو ہے نا وہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے کہ سعودی سفیر کی جو ملاقات ہے وہ ویسے نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی مقاصد ہیں۔ بہرحال 1-2 دن تک پتہ چل جائے گا، کیونکہ جب بھی پی ٹی آئی کسی تحریک کی طرف جاتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ ایسا کوئی نہ کوئی چورن وہ مارکیٹ میں لے آتی ہے۔ آج ہم وی لاگ میں ایک تو آپ کو سٹوری سناؤں گا، سچا واقعہ، اور دوسرا جو ہے نا وہ ہم ڈسکس کریں گے 2 پاکستان۔ میں نے اس سے پہلے والے وی لاگ میں ذکر کیا تھا لیکن تفصیل سے ذکر نہیں کیا تھا۔ گجرانوالہ کا 20 سال کا انتہائی خوبصورت فراز، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ خودکشی اس نے اس لیے کی ہے کہ ان کا بجلی کا بل آیا تھا 3800 روپے۔ 3800 روپے ان کا جو ہے وہ بجلی کا بل آیا، وہ بل پے نہ کر سکے اور ان کا میٹر کٹ گیا ان کا۔ تو فراز کے جو ابو تھے بزرگ، ظاہر ہے اتنی زیادہ گرمی ہے، انہوں نے پڑوسیوں سے پنکھا چلانے کے لیے تار لے لی۔ تو وابڈا والوں نے، کسی نے شکایت کی یا وابڈا والوں نے چھاپا مارا، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو بجلی ہے نا یہ ناجائز استعمال ہے یا چوری ہو رہی ہے، سو اینڈ سو۔ بہرحال بزرگ کو گرفتار کر لیا گیا، ٹھیک ہے، اور 50,000 روپیہ کوئی کہہ رہا تھا 30,000 روپیہ جرمانہ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب وہ پہلے 3800 روپیہ نہیں تھا، اب وہ 30,000 یا 50,000 روپیہ کہاں سے لاتے؟ اور فراز کو بڑی سبکی ہو رہی تھی محلے میں کہ اس کا جو بزرگ والد ہے وہ بند ہے۔ تو فراز نے وہ ایک راستہ نکالا، اس نے خودکشی کر لی۔ میں اکثر کہتا ہوں ان نوجوانوں کو کہ اپنی زندگیاں کیوں لیتے ہو؟ ان کے گلوں میں رسے کیوں نہیں ڈالتے؟ سارے اکٹھے ہو جاؤ بنگلہ دیش کی طرح، سارے ایکاکار لو اور ان کے گلوں میں رسے ڈال کے روڈوں پہ گھسیٹو۔ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ یہ کیا ہے، وہ کہتے تھی نا پلاسٹک کے منہ والی کہ بل جمع کرانے جائیں گے تو اگلے کہیں گے کہ پنجاب حکومت نے آپ کا بل جمع کرا دیا ہے۔ وہ درمیانہ کہہ رہا تھا، زرداری کالج ارکان کا پتر درمیانہ، کہ 200 یونٹ جو ہے نا وہ فری ہوں گے۔ وہ ہڈ حرام اور حرام خور جو صابر مٹھو کے ساتھ رل کے 2 نمبریاں کرتا ہے، عبدالعلیم، وہ کہہ رہا تھا 300 یونٹ فری ہوں گے۔ یہاں یہ فراز کے ساتھ ہوا ہے۔ لیکن پیغام یہ ہے نوجوانوں کو کہ اکٹھے ہو جاؤ، خودکشیاں نہ کرو، ماؤں کو نہ رلاؤ، بہنوں کو نہ رلاؤ، درختوں سے نہ لٹکو، ان کو لٹکاؤ، ان نظام والوں کو لٹکاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ جس طرح شاہ ایران کے خلاف ایرانی اکٹھے ہو گئے تھے، ان کے گلوں میں رسے ڈالو جنہوں نے ان کو تم لوگوں پہ مسلط کیا۔ یہ ہو گیا فراز کا پاکستان۔ اب پھر آئیں حفیظ پاشا پہ۔ حفیظ پاشا کیا کہتے ہیں؟ حفیظ پاشا کہتے ہیں کہ قومی خزانے سے 5,000 ارب، 5,000 جو ہے 4,500 ارب روپے وہ بڑے لوگوں کو سبسڈیز دی جاتی ہیں، بڑے لوگوں کو، جرنیل، صنعتکار، جاگیردار، زمیندار، جو ہے نا گدی نشین، پیر، 2.5 ٹن کے، ان کو 4,500 ارب کی سبسڈی دی جاتی ہے۔ خودکشیاں کرنے والوں، یہ ان کو سبسڈی ان کے کاروباروں پہ، اور ان کی ایک تار تھی۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ سرمایہ کار چوری کی بجلی سے فیکٹریاں چلا رہے ہیں، ملیں چلا رہے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ منتھلیاں جاتی ہیں، پولیس کو پتہ ہے،
بیوروکریسی کو پتہ ہے. کیوں؟ کیونکہ جو ملیں ہیں، جو صنعتیں ہیں، وہ ان کی ہیں. جو حکمران ہیں وہ ان کی ہیں. ادھر کون جائے گا؟ یہاں پنکھے کی تار پہ پولیس کو غیرت آ گئی، پولیس کی غیرت جاگ گئی، پولیس امن عامہ ٹھیک کرنے پہنچ گئی فراز کے گھر. تو یہ دو پاکستان ہیں، اور یہ پہلے دن سے دو پاکستان ہیں. دو قومی نظریہ تو تھا نا قائد اعظم کا کہ ہندو علیحدہ قوم ہے، پاکستان علیحدہ جو ہے نا وہ قوم ہے نا. یہ دو قومی نظریہ ہے کہ یہ کیڑے مکوڑے، یہ 24 کروڑ اور 50 لاکھ، کیونکہ ٹوٹل 50 لاکھ لوگ آپ پہ حکومت کر رہے ہیں. ٹوٹل ہم 25 کروڑ ہیں نا. 24 کروڑ اور 50 لاکھ یہ کیڑے مکوڑے، یہ گندی نالی کے کیڑے، یہ دوسرے کے گھر سے تار لگائیں. ہم ان کو اتنی اجازت دیں گے؟ خود کتنی سبسڈی لے رہے ہیں؟ 4500 ارب کی. فوجی فاؤنڈیشن کو ٹیکس استثناء دے دیا گیا. کبھی جائیں علاج کروانے. فوجی فرٹیلائزر مفت بیچتے ہیں، کھاد. الشفا ادھر ہے اسلام آباد میں. خدا نخواستہ آپ کا ایک دن آ گیا، فوجیوں کا ہے، اگر ایک دن الشفا اسپتال میں آپ کے آ گیا نا، خدا نخواستہ 1 لاکھ روپے آپ سے لے لیں گے. وہ بھی ٹیکس سے استثناء ہے. فراز کو نہیں تھا، فراز نے خودکشی کر لی. گلہ یہ ہے کہ کیوں خودکشیاں کرتے ہو؟ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ ان کو رسے کیوں نہیں ڈالتے؟ ان کو سڑکوں پہ کیوں نہیں گھسیٹتے؟ عمران خان کا ٹھیکہ ہے. عمران نے رسے تو دکھا دی ہے کہ یہ راستہ ہے آزادی کا. بہرحال یہ دو قومی نظریہ تھا. اس کے بعد یہ جو حکومت ہے یہ تو سیاسی طور پہ جو ہے نا وہ حرامی ہے، ناجائز ہے. ان کو ووٹ کس نے دیے ہیں؟ اور یہ باتیں کر رہے ہیں ابراہیم اکارڈ کے. یہ کون ہوتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے والے؟ بند کمرے. اچھا، بات کر رہے ہیں اردن کی، اس نے تسلیم کیا ہوا ہے. بحرین کی اس نے تسلیم کیا ہوا ہے. ترکی کی اس نے تسلیم کیا ہوا ہے. مصر کی اس نے تسلیم کیا ہوا ہے. سعودیہ تیار بیٹھا ہے، کہتے ہیں ہم ایران کو بھی راضی کریں گے. ایران کو، جو واحد غیرت مند قوم باقی بچ گئی ہے، ان کو بھی کہیں گے کہ بغیرتی کا حلوہ کھا لو. ان کو بھی رانا سنولا کہہ رہا ہے ہم ایران کو بھی راضی کریں گے. ان کی کیا اوقات ہے؟ آج کل جو ہے نا ڈی جی آئی ایس پی اور مولویوں کے پاس جا رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے مولویوں کا 2 پلیٹیں ملوڈوں کو دینی ہیں حلوے کی، 2 پلیٹیں. انہوں نے کہنا ہے اسرائیل کو کیا جس سے مرضی ہے ہمیں تسلیم کروانا ہے کرا لیں. ہم کوئی وہ مولوی ہیں، ہم کوئی وہ مفتی ہیں حق والے؟ آج کل ادھر یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلے وزٹ شروع کر دی ہیں مدرسوں میں، کیونکہ وعدہ ہو گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے اور لازمی کریں گے. نہ یہ اختیار جرنیلوں کے پاس ہے، نہ یہ اختیار ان ناجائز پارلیمنٹ کو ہے. ہاں، ایک راستہ ہو سکتا ہے کہ جی سارے جو رہنما ہیں وہ بیٹھیں، عمران خان اس کی صدارت کریں. عمران خان، کیونکہ عمران خان نے سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں، ان کی قیادت میں گول میز کانفرنس ہو. وہاں پہ جو شرائط رکھی جائیں فلسطین کے لیے، فلسطینی ریاست کے لیے، فلسطینی لوگوں کو جو ہے نا زمین کا ٹکڑا لے کر دیں، ان کا آزاد ملک ہو. یہ میں ویسے کہہ رہا ہوں، یعنی رائے دے رہا ہوں اپنی، تب کوئی صورت نکل سکتی ہے. نہ یہ جرنیلوں کو اختیار ہے. جرنیلوں کو تو خیر کسی بھی قسم کا اختیار نہیں ہے نا. ان کو کون سا اختیار ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کا کون سا اختیار تھا فیلڈ مارشل صاحب کے پاس بند کمرے میں؟ وہ کوئی وزیر اعظم تو نہیں ہے، صدر تو نہیں ہے. اب اسرائیل کو تسلیم کرنا یعنی اس پارلیمنٹ کی اوقات ہی نہیں ہے. یہ ہیں ہی 2 نمبر، 17 سیٹیں تھیں ان کی. تو بہرحال نہ یہ اختیار جرنیلوں کا ہے، نہ یہ اختیار ناجائز حکومت کا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے. کیونکہ آج کل خواجہ آصف، رانا سنولا اور اسحاق ڈار، یہ ابراہیم اکارڈ، ابراہیم یقین کریں کہ ان تینوں نے پڑھا ہی نہیں ہوگا کہ ابراہیم اکارڈ ہوتا کیا ہے. رانا سنولے کو ابراہیم اکارڈ کے سپیلنگ نہیں آتے ہوں گے. نہ یہ پڑھے لکھے ہیں، نہ یہ کوشش کرتے ہیں. ان کا کیا تعلق پڑھے لکھے ہونے سے، پٹوار خانے کا. تو بہرحال جی یہ نہ جرنیل کر سکتے ہیں. قوم ریزسٹ کرے، قوم سڑکوں پہ آئے، لوگ احتجاج کریں. بڑے مولوی نہیں، اسٹیبلشمنٹ والے مولوی نہیں، چھوٹے جو علماء ہیں، جو مسجدوں کے امام ہیں، وہ پروٹیسٹ کریں، وہ پاکستان جام کریں، وہ اسرائیل کو اس وقت تک
تسلیم نہ ہونے دیں جب تک فلسطین کو ریاست نہیں ملتی، فلسطین کو ٹکڑا نہیں ملتا زمین کا، اور عمران خان کا پوائنٹ آف ویو نہیں آتا، ورنہ نہ جرنیل یہ کر سکتے ہیں نہ یہ ناجائز حکومت کر سکتی ہے۔ آج کل بڑی باریک واردات ڈال رہا ہے خواجہ آصف سیالکوٹ والا، جس کو ٹھوکا عمر ریحانہ ڈار نے۔ یہ 2018 میں عثمان ڈار سے ہارا تھا۔ رات کو باجوہ کو فون کیا کہ میں تمہارے سسر کو اوجڑی کھلواتا ہوں، تمہارے سسر کے جو نلے سمجھتے ہیں تھائز ملتا ہوں، یعنی ان کی مالش کرتا ہوں، پچھواڑے کی مالش کرتا ہوں تمہارے سسر کی، کیونکہ پاکستان میں سسر، سمدی، سالے، بھڑویے، سورے یہ چل رہا ہے، یہ مملکت چلا رہا ہے۔ تو بہرحال اس نے سورے باجوہ کو آکھا، باجوہ پھر عثمان ڈار کو لو جتوایا اس کو، بد نسلے کو۔ پھر 2024 میں عثمان ڈار کی ماں نے ہرایا، پھر جرنیلوں کے پاس بھاگ گیا، پھر جرنیلوں نے جتوایا۔ یہ آج کل باریک واردات ڈال رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے جی کہ پاکستان میں ہائیبرڈ سسٹم ہے، پاکستان میں جو سیاستدان ہیں یا وزیر اعظم ہیں وہ جرنیلوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل رہے ہیں۔ اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ ہر چیز فیلڈ مارشل کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ کیونکہ کل باجوے کی طرح فیلڈ مارشل کو گالیاں نہیں دینی۔ ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے؟ پیر پگاڑا کو یاد کریں یا اعتزاز احسن کو، اقتدار میں نہ ہو تو آپ کے تلوے چاٹیں گے، تلوے چاٹیں گے۔ وہ احمد خان آج الیکشن کمیشن میں پہنچا ہوا تھا دلال کہ جی پی ٹی آئی کے 26 ارکان کو ڈی سیٹ کریں، رانی کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ تلوے چاٹتے ہیں، اور جو ہی اقتدار ملے گلے پہ جو پچھواڑا تھا یعنی باجوے کا چاٹا، پیر چاٹے، بوٹ چاٹے، حکومت مل گئی، پی ڈی ایم مل گئی، اب باجوے کو گالیاں۔ اور فیلڈ مارشل صاحب میرا یہ ویلاگ سنبھال کے رکھیں، اگر ان تک پہنچ جائے، ان تک تو خیر میں چھوٹا آدمی ہوں، کبھی پہنچ جائے کہ انشاءاللہ تعالی گالیاں تیار ہو رہی ہیں، آپ تیار رہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر، ڈی جی آئی ایس آئی، فیلڈ مارشل صاحب یہ گالیاں دیں گے ہی دیں گے، یہ نہیں دیں گے ان کی اولاد دے گی، یہ جائے سمون اجائے جمون، یہ سمپول یہ دیں گے۔ ابھی سے وہ سارا آپ کے گلے میں ڈال رہے ہیں، وہ پی ٹی آئی کو پیغام پہنچا رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سارا کچھ کر رہی ہے، ہم تو نہیں کر رہے، ہماری تو لڑائی نہیں ہے، عمران کی لڑائی تو جرنیلوں کے ساتھ ہے۔ کیونکہ کل اگر پھر نواز شریف کو انقلاب کے کیڑے نے تنگ کیا اور کیڑا کل بلایا نواز شریف کے اندر انقلاب والا، وہ کہے گا ہم تو پہلے کہتے تھے، ہم تو جی پہلے کہتے تھے آرمی چلا رہی ہے، ہم تو پہلے کہتے تھے ہائیبرڈ سسٹم ہے، ہم تو پہلے کہتے تھے جی کہ بالکل بڑا اچھا ہائیبرڈ سسٹم ہے، فوجی چلا رہے ہیں۔ تو فیلڈ مارشل صاحب کو گالیاں پڑھنی ہے، آپ لکھ لیں، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں پڑھیں گی۔ یہ نون لیگ اور پھر اپنی جو ہے نا اصل پہ نہ ہے، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ بہرحال بڑی باریک وہ ٹی ویوں پہ آج کل بتا رہا ہے کہ یہ ہائیبرڈ سسٹم ہے، اس کو فوج چلا رہی ہے، اس کو فیلڈ مارشل صاحب چلا رہے ہیں، مشت وہ چلا رہے ہیں، کیونکہ مشت کا بٹھا بیٹھ چکا ہے۔ آپ کو حفیظ پاشا صاحب کا بتا چکا ہوں، مشت کا بٹھا بیٹھ چکا ہے، ملک کا بٹھا بیٹھ رہا ہے، آپ کو مائکروسافٹ کمپنی کا بتا چکا ہوں، اور یہ ساری آل بلا اٹھا کے انہوں نے فٹ کرنی ہے فیلڈ مارشل کے گلے میں، جو بھی بڑی خوش ہیں، ابھی اپنے پرسنل اور پولیٹیکل ایجنڈے پہ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں۔ اور ایمان جو درانی صاحب ہیں وہ اپنے بھاشن میں فرماتی ہیں، یہ نہ سوچیں کہ ملک نے آپ کے لیے کیا کیا، یہ سوچیں کہ آپ نے ملک کے لیے کیا کیا۔ تو ایمان درانی صاحبہ ہمارا خون نکال لیں، اور تو ہم ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ جرنیلوں نے ملک کے لیے کیا کیا؟ 1 ارب اور 50 لاکھ صرف مزمل حسین نے ٹیکہ لگایا، 1 ارب اور 50 لاکھ کا چیئرمین وابڈا نے کل بتایا، لیفٹیننٹ جنرل جو ہے نا مزمل حسین شاہ نے، اس نے ٹیکہ لگایا۔ دبئی لیکس میں 13 جرنیلوں کے نام آئے۔ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ ہمیں تو ماچس پہ ٹیکس دینا پڑ رہا ہے، ہم نے بم خرید کے دیے، میزائل خرید کے دیے، ٹینک خرید کے دیے، جس کے بارے میں باجوہ کہتا تھا ان میں تیل نہیں ہے، F-16 خرید کے دیے، JF تھنڈر خرید کے دیے، کیا نہیں ہم نے خرید کے دیا؟ کہ آپ نے ملک کے لیے، آپ جرنیلوں سے پوچھیں، آپ درانی صاحبہ ہم سے پوچھنے کے بجائے جرنیلوں سے پوچھیں کہ انہوں نے ملک کے ساتھ کیا کیا، 4 دفعہ کیوں مارشل لا لگایا،
ان سے پوچھیں، بیلجیم کا پوچھیں، آسٹریلیا کا پوچھیں، دبئی کا پوچھیں، مزمل حسین سے پوچھیں فیلڈ مارشل سے کہ وہ کدھر گیا، وہ لیفٹیننٹ جنرل 1 خرب اور 50 ارب، باجوہ سے 12 ارب کا پوچھیں، اویس نورانی نے پوچھا تھا وہ جلا وطن بیٹھا ہے امریکہ میں، ان سے پوچھیں، عاصم سلیم باجوہ سے پاپا جونز کے بارے میں پوچھیں، ہم سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ یہ پسینہ نکل رہا ہے، سارا پسینہ کہاں کہاں جا رہا ہے، ہم سے آپ کیا پوچھ رہے ہیں کہ جی اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں، ہم نہ ہوتے تو شام بن جاتا، شام اچھا تھا، شام اچھا تھا، لبنان بن جاتا، لبنان اچھا تھا، تمہارے کول جان چھٹے آ۔ بہرحال جی آج آپ کو کہانی سناتا ہوں، یہ کہانی جو ہے شاید پوری نہ ہو سکے لیکن آپ کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں آپ کو پوری سنا دوں گا۔ محمد اصغر فاروقی کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے۔ اصغر فاروقی جلال پور پیراں والا کے گاؤں بیٹ کیسر سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے بھائی صدیق اکبر کے ساتھ 2004 میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ یہ 24 مارچ کا دن تھا۔ صدیق اکبر اپنے کھیتوں میں پانی لگا رہا تھا۔ سامنے سڑک پر 3 ٹیکسیاں رکیں، ان میں سے سادہ کپڑوں میں چند افراد نکلے۔ انہوں نے صدیق اکبر کو بلایا اور خود کو زرعی آفیسرز ظاہر کرتے ہوئے گندم کے خوشے توڑے اور زمین سے مٹی اٹھا کر شاپروں میں ڈالنے لگے۔ جب صدیق اکبر ان کے قریب گیا تو ان سب نے اسے گھیرے میں لے لیا اور اس سے رقبے کے متعلق سوالات کرنے لگے۔ صدیق نے ان کو بتایا زمین کی پیداوار کے متعلق صحیح معلومات اس کے چچا زاد دے سکتے ہیں، میں ان کو بلاتا ہوں۔ صدیق اکبر جانے لگا تو ان لوگوں نے اسے دبوچ لیا، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی، اسے گاڑی میں بٹھایا اور اسے 15 کلومیٹر دور ملک مشتاق احمد لانگ کے ڈیرے پر لے گئے۔ وہاں ایلیٹ فورس کے 40 افراد موجود تھے۔ یہ لوگ صدیق اکبر کو علی پور سادات کے قریب ایک باغیچے میں لے گئے، اسے آم کے درخت سے باندھا اور اس کے جسم پر لاٹھیاں برسانا شروع کر دیں۔ سڑک پر موجود 20 آدمیوں نے صدیق اکبر کی چیخیں سنی اور چیخیں سن کر رو پڑے۔ وہ لوگ صدیق اکبر کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھنے لگے تو ایلیٹ فورس نے ان لوگوں کو دھمکا کر پیچھے دھکیل دیا۔ بعد ازاں پولیس نے ان کے گھر پر دھاوا بول دیا اور گھر گھس کر 2.5 گھنٹے تک تلاشی لیتے رہے۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو وہ کہنے لگے قانون کو اپنا کام کرنے دیں۔ گھر کے مکین بے بس اور خوفزدہ ہو کر اپنے گھر کی پامالی دیکھتے رہے۔ اس دوران چھوٹا بھائی صفدر علی سامنے آ گیا تو اس کو بھی اغوا کر لیا گیا۔ صدیق اکبر کے اغوا کے بعد پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ محمد اصغر فاروقی کے گھر والے سہم سے گئے، ماں کی ممتا تڑپ اٹھی، والد صاحب کا دل اجڑ گیا۔ صدیق اکبر کی اہلیہ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور ان کے 4 بچے باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ صدیق اکبر کے لواحقین نے مقامی تھانے سے رابطہ کیا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ یہ پچھلے 3 سال 9 مئی PTI، یہ سارا ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی شب ملتان کچہری روڈ پر واقع انویسٹیگیشن پر رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بھی چپ سادھ لی۔ ان لوگوں نے ادنا سے لے کر اعلیٰ افسران تک سے پوچھا لیکن کسی نے انہیں صدیق اکبر کے متعلق کچھ نہ بتایا۔ سیاسی رہنماؤں کے دروازے کھٹکھٹائے گئے، درخواست بھی دی گئی، مگر یہ سب کوششیں صدا بصحرا ثابت ہوئیں۔ صرف عدالت کا دروازہ جو ہے وہ دروازہ ناآشنا رہا۔ وہ وجہ غربت تھی، یعنی دروازہ وہ عدالت کا نہ کھٹکھٹا سکے کیونکہ وجہ غربت تھی۔ جی یہ لوگ وکلا کی فیس ادا نہیں کر سکتے تھے۔ دریائے چناب کے کنارے بیٹھا خاک پھانکنے والا بوڑھا کسان سرد آہوں کے سوا وکلا کو کیا دے سکتا تھا۔ 26 مارچ 2004 کی رات ان لوگوں کے فون کی گھنٹی بجی۔ جی ریسیور اٹھایا تو کوئی بولا، نانی امی میں صدیق اکبر ہوں، مجھے ایجنسی والے لے آئے ہیں۔
بس بات کٹ گئی۔ صدیق اکبر کی آواز ہلکی ہلکی آ رہی تھی، جیسے مریض کی آواز ہو۔ تقریباً 1.5 ماہ بعد چھوٹے بھائی صفدر کو رہا کر دیا گیا اور اسے پنڈی سے ملتان والی بس پر بٹھایا گیا۔ اس نے بڑے بھائی صدیق اکبر کا پیغام ان الفاظ میں سنایا: سب کو سلام کہنا، امی اور ابو کو کہنا میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا، مجھے معاف کر دیں، میرے لیے دعا کریں۔ یہ الفاظ زندگی سے مایوسی کا اظہار تھے اور ان الفاظ نے والدین اور عزیز و اقارب کو لرزا دیا۔ مزید 1.5 ماہ گزرا تو ایک بار پھر صدیق اکبر کی خاندان سے بات کرائی گئی۔ اس وقت صدیق اکبر نے کہا: سب نماز پڑھا کریں، میں سائیں کے پاس ہوں، جب وہ چاہیں گے چھوڑ دیں گے۔ صدیق اکبر کی کہانی جاری ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں پوری کروں گا، اور آپ نے دیکھنا ہے کہ 2 قومی نظریے کا کیا مطلب ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔